लोगों में शामिल हो जाएं, लोगों की आवाज़ बन जाएं, तो फिर ये इस मुल्क में बेहतरी आ सकती है। और उसका तरीका ये है कि अपने किरदार से आपको साबित करना होगा। चूंकि मुस्लिम लीग और भी बहुत सारी हैं, तो हम चाहते हैं कि उस मुस्लिम लीग को हम मरकज़ी मुस्लिम लीग का नाम देकर हम पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएं, ताकि हम ये कहें कि हम मरकज़ी जमात के तौर पर मुस्लिम लीग के ही झंडे के नीचे हम इस पाकिस्तान की उसी तरीके से खिदमत करने जा रहे हैं जिस तरीके से कायद-ए-आज़म ने हमें विजन दिया था कि इंशाअल्लाह हम एक ऐसी एनर्जेटिक पॉलिटिकल कुव्वत खड़ी करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो आम बंदे की मायूसी को ख़त्म करके उसको उम्मीद दिलाएगी इंशाअल्लाह। हमने शिकवा ज़ुल्मत शब नहीं किया, बल्कि हमने अपने हिस्से का दिया जलाने की कोशिश की है। अच्छा जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासत और सियासी हालात ऐसी नहज इख्तियार कर गए हैं कि हमें तफरीक मुसलसल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और बदकिस्मती यूँ है कि सियासी पार्टियाँ अपने अपने इक़्तिदार की दौड़ में तो बहुत आगे नज़र आती हैं, लेकिन कोई सियासी पार्टी ऐसी कम ही नज़र आती है जिसे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की फ़िक्र लाहक हो। ऐसे ही हालात में एक ऐसी सियासी पार्टी वजूद में आती है जो ये नारा लगाते हैं कि हम पाकिस्तान के सगे हैं और हमारी सियासत खिदमत की सियासत है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ इसी पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की सीनियर मोस्ट क़यादत हमारे साथ मौजूद है, और आज हम उनसे मौजूदा सियासी सूरत हाल और इससे पहले पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग का क़याम और इसके हवाले से चंद बुनियादी सवालात और इनसे इस मौजू पर हम इंशाअल्लाह इनकी राय लेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहतरम जनाब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट खालिद मसूद संधू साहब, सदर हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के, जनाब मोहम्मद आज़म चौधरी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुज़म्मल इकबाल हाशमी साहब जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के बानी अरकान में से हैं और पंजाब की कोऑर्डिनेशन कमेटी के को ये देख रहे हैं, उसको ये चेयर करते हैं। पहला सवाल सदर साहब से कि क्यों जहन में आया कि एक सियासी पार्टी बना ली जाए और पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के क़याम के क्या मुहर्रिकात थे? आप अगर इस वक्त देखें तो सियासी पार्टियां जो हैं वो कई सालों से सियासी मुखालफत को ज़ाती मुखालफत में बदल रही है। जी बिल्कुल, दस्तों की रिबा हैं। मुल्क में हर पार्टी दूसरी पार्टी पे इस तरह के इल्ज़ाम लगाती है, ऐसे महसूस होता है कि वो किसी दूसरे मुल्क की पार्टी हो। जी जी, तो इन सारे हालात को देखते हुए हमने मशावरत की, दोस्तों को, प्रोफेसर्स उसमें शामिल थे, वकला शामिल थे उसमें, बाकी डॉक्टर्स और हर तबका फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले लोग जो हमारे जानने वाले थे जिनसे हमने राब्ते किए, तो मशावरत की। तो फिर हमने सोचा कि हम सिर्फ बात करने से जो है वो बात नहीं बनेगी, इसके लिए कोई ना कोई अमली कदम उठाना होगा। और उसके लिए हमने मुल्की हालात को देखते हुए एक पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने का फ़ैसला किया। तो मशावरत से उसका नाम पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग रखा। तो हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ इस प्लेटफार्म से जो मुल्की हालात हैं उसको बदलने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त देख रहे हैं हमारी नौजवान नस्ल की तरफ आप देखें, सोशल मीडिया पे आप देखें तो इस तरह की माहौल है कि आप बंदा ऐसे महसूस करता है कि मैं शायद किसी बहुत ही बुरी जगह पे आ गया। तो इन्हीं हालात में हमने फ़ैसला किया कि हम अमली सियासत करेंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोगों का मसाइल सुनेंगे और उनके हल के लिए जदोजहद करेंगे पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, आइन की हदूद में रहते हुए, कानून के मुताबिक, जिसके लिए हमने बाकायदा तौर पे पार्टी की फार्मेशन के लिए हमने 2 साल पहले हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सबमिट किए अपने डॉक्यूमेंट्स, और आज से तकरीबन 1.25 साल पहले जनवरी 2022 को बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हमारी पार्टी एनलिस्टेड है। हम कुछ अरसा से ये बात देख रहे थे, महसूस कर रहे थे कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक बहुत बड़ा खला है, जिसमें सबसे बड़ा खला तो ये है कि एक राइट विंग की नज़रियाती जमात जो उस तसव्वुर के ऊपर हो जिस तसव्वुर के ऊपर हमारे पुरखों ने, हमारे बड़ों ने मुस्लिम लीग को तश्कील दिया था,
اس تصور کے اوپر اس وقت ایک مسلم لیگ بھی موجود نہیں. تو ہمارا ایک بڑا مقصد یہ بھی تھا کہ ہم عام بندہ اس کی آواز کے لیے ایک سیاسی پارٹی، ایک سیاسی جماعت تشکیل دیں جو عام بندے کو امپاور کرے. ابھی تو آپ جانتے ہیں کہ ہماری پالیٹکس ساری کی ساری وہ پارٹی ٹکٹ کے نام پہ اور پارٹی فنڈ کے نام پہ چل رہی ہے، اور کروڑوں نہیں اربوں روپیہ جماعتیں اس کے اوپر اکٹھا کرتی ہیں اور پھر وہ قیادتوں کے اندر تقسیم ہوتا ہے. بہرحال ہم اس پہ بات نہیں کرتے. عام بندہ جو ایک عام بالکل لے مین ہے، ہم اس کی آواز بننا چاہتے ہیں. ہم ایک ایسی سیاسی پارٹی کو میدان میں لے کے آ رہے ہیں جس کے اندر ایک بندہ جو صلاحیت رکھتا ہے، جو قوت رکھتا ہے اور وہ ڈلیور کر سکتا ہے، لیکن اس کے پاس وسائل نہیں ہیں موجودہ دور کی سیاست کے لیے. تو ہم یہ بات چاہتے ہیں کہ وہ بندہ اس پلیٹ فارم کو انجوائے کرے اور وہ اپنے آپ کو اس کے ذریعے ایکسپریس کرے. اعظم صاحب آپ اس پہ مزید. دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر بندہ بشر سیاستدان ہے، سیاسی سوچ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو وہ اظہار بھی کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور لوکل لیول پہ آپس میں دوستوں میں اظہار کرتا رہتا ہے. اور سوشل میڈیا آنے پر یہ اظہار اور بڑھ گیا ہے، اور سوشل میڈیا کی نسبت سے یہ انتہا پر پہنچ گیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ. اور پھر وہ ہر کوئی جو ہے نا، اور سوشل میڈیا آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے اور ہر بندہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے. ہم نے کہا کہ ہم پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا فورم اس پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروائیں جو روایتی سیاست سے ذرا ہٹ کے ہو، ایک خدمت کی سیاست کرے. اور اس خدمت کی سیاست کو کرنے کے لیے ہم نے یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کو لانچ کیا، جس طریقے سے صدر محترم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی. یہ جو جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں جو حکومت میں رہی ہیں یا حکومت کا اس وقت حصہ ہیں یا پہلے تھیں یا کسی طور پہ ڈائریکٹلی وہ حکومت ان کی تھی یا کوارڈینیشن سے باقی پارٹی اپوزیشن میں تھیں یا حکومت میں تھیں، ساری کی ساری ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہی ہیں. جی بالکل. اس مطلب وقت تو کوئی یہ ایک پارٹی کا نام لے لیں، میں کسی کے یہ نہیں کرتا، صرف اور صرف تنقید کرتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے. اچھا یہ کوئی نہیں کہتا کہ ہم نے اقتدار میں آ کے لوگوں کے لیے یہ کیا ہے، ہمارا پروجیکٹس یہ ہے، ہمارے کریڈٹ پہ یہ چیزیں ہیں. وہ چونکہ وہ ہے نہیں، ٹھیک ہے، ان سب کے کریڈٹ میں صرف ایک چیز ہے کہ ملک میں اس وقت اربوں ڈالر کا مقروض ہے. بالکل یہ ان کے کریڈٹ پہ ہے بات. اور دوسری ان کے کریڈٹ پہ یہ بات ہے کہ آج لوگ زرعی ملک ہونے کے باوجود آٹے کے لیے جانے دے رہے ہیں. لوگ آٹا لینے جاتے ہیں اور لاشیں کرتی ہیں. تو یہ ان کے کریڈٹ پہ ہے. باقی ایک دوسرے کو آپ دیکھیں. میں ایک بات کہہ دوں کہ پتہ ہے بڑی سیدھی بات ہے، جب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے، جی تو ڈیموکریسی کی روح کو دیکھنا ہوگا. بالکل، ڈیموکریسی کی روح ہی ڈائلگ ہے. بالکل ایسے ہی. اگر آپ ڈائلگ نہیں کریں گے، جی دیکھنا میں عرض کرتا ہوں کہ سب سے اوپر چلے جائیں، انبیاء کے دور کی بات کر لیں. انبیاء نے جن لوگوں سے ڈائلگ کیا وہ سارے کے سارے وہ لوگ اتنے مطلب بدترین لوگ اس وقت وہ سوسائٹی میں تھے کہ جن کے لیے انبیاء کو آنا پڑا تربیت کے لیے. بالکل. تو ڈائلگ کیا، ان سے بات کی، ان کو کہا کہ بھئی آؤ ہماری بات سنو. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت دی تو ان کو بلایا، کھانا کھلایا، ان کا یار ہماری بات تو سنو. بالکل سٹارٹ یہیں سے ہوتا ہے. اور بات کیسے سنا؟ انہوں نے کہا یار ہماری طرف دیکھو، ہمارے کردار کی طرف دیکھو، اپنا کردار، اپنی ساری زندگی، میری پچھلی زندگی آپ کے ساتھ ہے، آپ بتائیں. تو یہ وہ طریقہ ہوتا ہے لوگوں کو آگے لے کے چلنے کا. میرا خیال ہے یہیں پہ یہ جواب آتا ہے کہ آپ اگر اس کو میں سمرائز کروں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے شکوہ ظلمت شب نہیں کیا، بلکہ ہم نے اپنے حصے کا دیا جلانے کی کوشش کی ہے. میں کہتا ہوں میرا چیلنج ہے جی پورے پاکستان میں ہمارے کسی ایک کینڈیڈیٹ کے بارے میں کوئی منفی بات کر دے کہ یار یہ بندے کا کردار اس طرح کا ہے. بالکل یعنی آپ اپنا کردار سامنے رکھ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آؤ دیکھو ہماری طرف. ٹھیک ہے، میں ہوں، دیکھیں نا، میں اپنے آپ کو اس پارٹی کا پریزیڈنٹ کے طور پہ سامنے پیش کر. جی میرا ماضی، میرا حال سب لوگوں کے سامنے ہے. جی ہم پبلک کے لوگ ہیں. بحیثیت پروفیشنل وکیل ایڈوکیٹ ہوں، سپریم کورٹ تک وکالت کرتا ہوں.
تو ہمارا تو دن رات لوگوں کے ساتھ سامنے ہوتا ہے. جی جی تو ہم کہتے ہیں کہ خدا کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو, جی جی تاکہ جن لوگوں کی بات کرتے ہو, جن لوگوں کے لیے کہتے ہو کہ ہم کرتے ہیں, ان کے لیے تو سوچو. جی جی ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے اور اپنا آپ کے متعلق سوچنا شروع کر دیا, صرف اپنی انا کے خول میں. ایک کہتا ہے میں بڑا ہوں, دوسرا کہتا ہے نہیں یہ بڑا نہیں ہے, میں بڑا ہوں, اور یہی اس وقت وہ دھینگا مشتی. اچھا, آپ باری باری نام لے رہے ہیں کہ مسلم لیگ مسلم لیگ مسلم لیگ. یہ پاکستان میں بہت ساری مسلم لیگ ہیں, تو آپ نے بھی مسلم لیگ ہی کیوں نام رکھا, یہ کیا وجہ ہے؟ پاکستان بننے سے پہلے جو پاکستان کی خالق پارٹی ہے جی جی اس کا نام مسلم لیگ. اب دیکھنا ہوگا کہ اس وقت جو مسلم لیگ بنی, ہاں جی اس وقت جو لوگ تھے انہوں نے کس ایجنڈے پہ اس کو بنایا, ان کا منشور کیا تھا, وہ کیا کرنا چاہتے تھے. صحیح ہے. تو جب ہم وہ ساری چیزوں کو دیکھا, بطور میں ایک سیاست کا طالب علم بھی ہوں, میرا جو ہے نا وہ تعلیم بھی جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے ہے, جی جی ٹھیک ہے. اور طالب علمی سے ہی میں جو ہے نا وہ مجھے یاد ہے کہ ہم نوابزادہ نصر اللہ صاحب کے پاس بھی ہم بیٹھا کرتے تھے, جا کے ان کی باتیں کرتے تھے. وہ یعنی سیاسی سفر آپ کا بڑا پہلے سے ہے. تو طالب علمی سے ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس سفر میں شامل رہے, سیاست میں عملی طور پر. سیاست میں عملی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے ہم شامل رہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے ایک ہی بات دیکھی ٹھیک ہے کہ آپ اگر لوگوں میں شامل ہو جائیں, لوگوں کی آواز بن جائیں, تو پھر یہ اس ملک میں بہتری آ سکتی ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے کردار سے آپ کو ثابت کرنا ہوگا. صورتحال یہ ہے کہ جب ہم مسلم لیگ کی بات کرتے ہیں کہ جی آپ نے یہ نام یہی کیوں چنا, ہاں جی بالکل, مسلم لیگ کوئی ہی اور بھی کیوں نہیں رکھ لیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بنیادی نام جس بنیادی نام کے ساتھ پاکستان کا نام جڑا ہوا ہے, جس نے اس پاکستان کی بنیاد رکھی اور پاکستان کو آزاد کروایا, ہم اسی نام کو آگے لے کر چلیں. چونکہ مسلم لیگ اور بھی بہت ساری ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ اس مسلم لیگ کو ہم مرکزی مسلم لیگ کا نام دے کر ہم پاکستان کے اندر انٹروڈیوس کروائیں, تاکہ ہم یہ کہیں کہ ہم مرکزی جماعت کے طور پر مسلم لیگ کے ہی جھنڈے کے نیچے ہم اس پاکستان کی اسی طریقے سے خدمت کرنے جا رہے ہیں جس طریقے سے قائد اعظم نے ہمیں ویژن دیا تھا. بہترین بات. دیکھیں نا وہ مطلب جتنی بھی مسلم لیگ آپ نے کہا, وہ کوئی آگے جو ہے نا وہ کوئی ہے, کوئی نون ہے, کوئی فے ہے, کوئی کاف ہے, شخصیات کے گرد گھوم رہی ہیں. جی وہ بالکل انڈیویجولز کی پارٹی ہے. بالکل بالکل. وہ پاکستان مسلم لیگ نہیں ہے بنیادی طور پہ, خاندانوں کی وہ پارٹی ہے. خاندانوں میں کسی نہ کسی فرد کی پارٹی ہے, اور پھر وہ فرد بھی جب تقسیم ہو جاتے ہیں تو ان میں بھی اختلاف آ جاتا ہے. تو ہم نے مرکزیت کو جو ہے نا, ہمارے نام سے جو ظاہر ہے کہ ہم نے مرکزیت کو ترجیح دی. الحمدللہ ہمارا جو بنیادی ویژن ہے ہماری جماعت کی قیادت کا, اور جو ہم نے طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ مسلم لیگ قائم کریں گے جس نے جبر کے ماحول میں, جس نے نفرتوں کے ماحول میں, جس نے شدت پسندی کے ماحول میں ایک قوم کو نہ صرف آزادی کا نعرہ اس کو یعنی کا نعرہ دیا, بلکہ اس نے اس قوم کے اندر ایک تحریک پیدا کی, ایک لگن, ایک جستجو پیدا کی, ایک جد و جہد کا انہوں نے شوق ابھارا, اور پھر وہ قوم جو ہے نا وہ غلامی کی زنجیریں توڑ کے آزادی کی طرف آگے بڑھی, اور انہوں نے یہ وطن حاصل کر لیا. ہمیں دوبارہ اسی ولولے کی, اسی لگن کی, اسی جستجو کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے پرکھوں نے, ہمارے بڑوں نے اختیار کی تھی. تو انشاءاللہ تعالی ہماری مسلم لیگ بالکل وہی مسلم لیگ ہوگی, اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنی قوم کے اندر, اپنے نوجوانوں میں, اپنی نسلوں میں ہم اس تصور کو نہ صرف اجاگر کریں گے بلکہ اس ملک کو اس بنیاد پہ لے کے چلیں. یعنی یہ مرکزی مسلم لیگ جو ہے یہ انشاءاللہ پاکستان کے لوگوں کو, ان کو ہم آج کل کسی اور نام سے کہتے ہیں, لوگ اس کے بارے میں طنزیہ بات بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ایک قوم بنائے گی انشاءاللہ. اچھا اعظم چودھری صاحب, میرا آپ جنرل سیکرٹری ہیں, تاثر عموماً یہ ہے کہ جو نئی جماعتیں پاکستان میں آتی ہیں, اور ہم نے ہسٹری میں بہرحال دیکھا بھی ہے کسی حد تک, یہ بات درست بھی ہے کہ نئی جماعتیں عموماً یا تو کسی کا ووٹ توڑنے کے لیے آ جاتی ہیں, بنائی جاتی ہیں,
لانچ کی جاتی ہیں کسی خاص گروہ کی طرف سے، اور ان کے کچھ خاص مقاصد ہوتے ہیں. ان کا مقصد صرف سیاست یا پاکستان کی سیاست میں کوئی باقاعدہ عملی حصہ لینا نہیں ہوتا، جو کہ ایک سیاسی پارٹی کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے. تو خدا نہ خواستہ کہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے؟ جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے یہ ان روایات جو سیاست میں آج نظر آ رہی ہیں ہمیں کہ کسی کے کہنے کے اوپر بنا دی جائے اور کسی کو جو ہے کسی کا ووٹ توڑنے کے لیے بنا دی جائے یا اس طرح کے جو بھی، یہ میں بات بڑی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پہلے بھی میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا تو مقصد اور مشن ہی ڈیفرنٹ ہے. جی جی، وہ ہم نے شروع میں ہی بتا دیا کہ ہم تو وہ سلسلہ لے کر سامنے آئے ہیں، میدان عمل میں آئے ہیں کہ جو قائد اعظم اور اس وقت کے اسلاف نے ہمیں دیا تھا. جی جی، تو اگر ہم اس طرح ووٹ توڑنے یا اس طرح کی پارٹی کی وہ کے طور پر سامنے آتے تو یہ ویژن لے کر نہ ہم آتے، پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہوتے. دوسرا یہ بات میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ ووٹ توڑنا کیا چیز ہوتی ہے. ووٹ تو ہم نے لینا ہی لینا ہے. اگر ہم میدان میں آ گئے ہیں تو سیاسی پارٹی کے طور پر ہم اور کیا کریں گے، ہم نے ووٹ ہی تو لینا ہے. اب ووٹ کون سا ہے؟ جو دوسری مختلف پارٹیوں کے ہیں. ہم اپنا نظریہ بیان کر رہے ہیں، جس نظریے کے اوپر ہم آ رہے ہیں. اگر پبلک کو وہ نظریہ پسند آئے گا تو وہ ووٹ ہمیں دیں گے. تو یہ ووٹ توڑنا نہیں ہوتا. ایک ایسی بڑی تعداد ہے ہمارے لوگوں کی جو ووٹ ڈالتے ہی نہیں ہیں، اس نیا نظام سے ہی مایوس ہیں. جی وہ دیکھیے اس میں یہ بات ہے کہ جو اس نظام سے مایوس لوگ ہیں، ہم نے انہی کو تو یہ باتیں باور کروانی ہیں، انہی کو تو سامنے لانا ہے، انہی کو تو اوپر اٹھانا ہے. میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ آپ اگر ہمارے الیکشن کی تاریخ کو دیکھیں، جب ٹرن بھی آؤٹ الیکشن بہت ہوئے کم ہوتا ہے، تو کبھی 25%، کبھی 26%، 35%، 30%، 35% ٹرن آؤٹ یہ ہوتا ہے. لوگ الیکشن میں پارٹیسپیٹ ووٹر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اتنا ووٹ کاسٹ کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس ملک کی اتنی بڑی آبادی میں باقی ووٹ لوگ کیوں نہیں کاسٹ کرتے؟ تو کسی کو اب ووٹ توڑنا نہیں ہوتا. لوگ جب اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں بطور پارٹی، جیسے باقی پارٹیاں ہیں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو جن لوگوں کو ان کا ایجنڈا، ان کا منشور، ان کی بات پسند آتی ہے وہ اس کی طرف چلے جاتی ہیں. اور ان میں دیکھتا ہوں کہ ہر دور میں وہ ووٹ جو سائلنٹ ووٹ رہتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ جو لوگ جنہوں نے اس سیاست میں جو آج حالات ہیں اس وجہ سے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیا ہے، علیحدہ کر لیا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ وہ ان کو ایکٹیویٹ کریں، ان کو کہیں کہ آئیں ملک کے لیے باہر نکلیں. بالکل. اس میں ایک بات اور ایڈ کروں گا. دیکھیں، یہ تو ایک الزام ہے اور یہ لگتا ہے ہمیشہ ہی ہر اس پارٹی پہ، اس جماعت پہ جو مارز وجود میں آئے گی اور جو کام کرنا شروع کرے گی. لیکن نہ معذرت کے ساتھ میں تو بالکل کھلے لفظوں میں ایک بات کہتا ہوں کہ اس وقت ہمارے ملک میں پاور پالیٹکس ہے، عوامی سیاست نہیں ہے. یہ تو بات عوام کی سیاست نہیں ہے، پاور پالیٹکس ہے. اور ایک مخصوص سا محدود سا طبقہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کسی نہ کسی شکل کے اندر موجود ہے. وہ اپنے سرمایہ کے بلبوتے پہ، اپنے خاندان کے بلبوتے پہ، یا وہ آپ کہہ لیں کہ جو ان کے پاس کوئی مقامی سطح پہ اختیارات ہیں ان کے بلبوتے پہ وہ آپ کی سیاست پہ چھائے ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی پبلک کا ایک بہت بڑا حصہ، حنظلہ صاحب، ایک بہت بڑا حصہ وہ بالکل مایوس ہے، لا تعلق ہے. وہ مایوسی نے پھر ان کو لا تعلقی پہ مجبور کر دیا ہے. بالکل. اور وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یار اب ہمارے مسائل کا حل کہیں پہ نہیں ہے، ہمارے دکھوں کا مداوع کہیں پہ نہیں ہے. تو یہ جو پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے نا، یہ کسی کا ووٹ نہیں توڑے گی، بلکہ یہ ووٹ جنریٹ کرے گی ان لوگوں کا جو ابھی تک ہمارے سیاسی لاہ عمل سے مایوس ہو کے گھروں میں بیٹھا. ہم انشاءاللہ عام بندے کی پالیٹکس کریں گے. اور میں آپ کے توسط سے صدر محترم کی موجودگی میں، ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب بیٹھے ان کی موجودگی میں بالکل یہ بات کہوں گا کہ انشاءاللہ ہم ایک ایسی انرجیٹک پولیٹیکل قوت کھڑی کریں گے پاکستان کے اندر جو عام بندے کی مایوسی کو ختم کر کے اس کو امید دلائے گی انشاءاللہ.
یہ آپ بات کر رہے ہیں بہت زیادہ ماشاءاللہ سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ویژن اور یہ ساری چیزیں آپ نے صدر صاحب ذکر بھی کیا کہ تقریباً 2 سال ہو گئے آپ کو سیاسی پارٹی بنائے ہوئے. 2 سال میں کیا کامیابی ملی ہے؟ کتنے کو لوگ آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں پاکستان میں؟ کوئی تعداد، کوئی فگر، کوئی اندازہ ہوا ہے کہ 2 سال میں کتنے کو لوگ ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہاں پورے پاکستان میں انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا ہے، اب یہ اتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں؟ آپ نے ذکر کیا کہ پنجاب میں کچھ امیدوار بھی آپ نے کھڑے کیے ہیں، تو اس کی ذرا بتائیے گا تفصیل. جو پولیٹیکل پارٹی کا جو سب سے بڑا معیار ہوتا ہے نا دیکھنے کے لیے، وہ الیکشنز ہوتے ہیں. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. پنجاب میں الیکشن ہو رہے ہیں جی جی اور ہم نے جو 297 جو ہے وہ پنجاب میں جو حلقے ہیں جن میں الیکشن ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے جی جی ریزرو سیٹس کے ہٹ. ٹھیک ہے، ڈائریکٹ الیکشن 297 میں ہو رہا ہے. تو اس میں ہم نے 271 حلقوں پہ اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ پٹ کیے ہیں. زبردست. 271 پہلا الیکشن، یہ ہمارا پہلا الیکشن. میرا خیال ہے شاید یہ پاکستان کی تاریخ میں، مجھے اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ کوئی پارٹی اپنا پہلا الیکشن لڑ رہی ہو اور صوبائی اسمبلی کے پہلے ہی الیکشن میں وہ 271 امیدوار سامنے لے آئے. اور ہم شاید یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. اچھا، ہم نے یہ ایک اور بات بڑی اس میں اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے جو امیدوار ہیں وہ لوگ ہوں جو لوگوں میں رہتے ہیں، جی جی وہاں سے ہیں، ان کے ساتھ ان کا جینا مرنا ہے، وہ دن رات ان کے ساتھ ان کے خدمت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں، حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم نے سبھی لوگ وہ جیسے ابھی جو ہے مزمل صاحب بات کر رہے تھے نا کہ پاور پالیٹکس، ہم انڈیپینڈنٹلی الیکشن لڑ رہے ہیں. بالکل. ہم اس پاور پالیٹکس کا حصہ اس لیے نہیں ابھی تک اس میں ہم کسی طرف جانا چاہتے یا نہیں بنے کہ ہم عوام کی بات کرنے والے ہیں اور عوام کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. اس ملک میں سب سے بڑی جو سیاست میں جو خامی اس وقت خرابی ہے وہ ہے کہ لوگ دولت کا استعمال کر کے اقتدار حاصل کرتے ہیں جی، اور پھر اقتدار کے لیے دولت جنریٹ کرتے ہیں، اسی اقتدار سے دولت جنریٹ کرتے ہیں اور کرپشن وجود میں آتی ہے اور سارے معاملات آتے آج ہیں. بالکل. جتنی دنیا سے ہم نے قرضے آئے پاکستان میں لیے، ان میں وہ پاکستان کے ریکارڈ کے مطابق تو پاکستان میں آئے، لیکن وہ پاکستان میں نہیں آئے. پاکستان کی عوام کو نہیں ملے. پاکستان میں شاید اس کا کچھ % پاکستان میں آیا ہوگا، خرچ ہوا ہو. پاکستان میں رہنے والے لوگ جو اشرافیہ تھی ان کے استعمال میں آ گیا، اور عوام کے حصے میں صرف اور صرف قرضہ آیا جو اس نے ادا کرنا ہے. جنرل سیکرٹری صاحب سے اس پہ اوپینین لے لیتے ہیں کہ سر اس پہ ذرا اپنی تنظیمی صورتحال بتائیے گا. یہی سوال میں نے صدر صاحب سے کیا تھا کہ ایگزیکٹلی اس وقت آپ ملک کے کن کن حصوں میں جو آپ کی دعوت پہ کن لوگوں نے لبیک کہا ہے، اور پورے ملک میں پنجاب کے الیکشن کی انہوں نے بات کر دی، لیکن پاکستان تو پنجاب کے علاوہ بھی ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان ہے. اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا. جی، غالباً آپ تنظیمی ڈھانچے کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ابتدائی جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ کہیں بنا بھی ہے یا نہیں بنا، جی بالکل، یہی یا بات اس کی کوئی تنظیم سازی ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی جی ہے. بالکل. ایک بات تو بڑی واضح ہے، جب ہم پنجاب کے الیکشن میں، جس طرح صدر صاحب نے کہا کہ پنجاب کے الیکشن میں 297 سیٹس کے اگینسٹ ہم 271 کینڈیڈیٹ میدان میں لے آئے ہیں، تو کوئی تنظیمی ڈھانچہ ہوگا تو ہی ہم اتنے بڑے کینڈیڈیٹ تعداد میں لے کر آئے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ گوادر سے لے کر گلگت تک، کشمیر، یہ سارے علاقے جتنے بھی ہیں، ہم نے اپنے صوبائی اور جو ضلعی سطح پر ہم نے اپنے تنظیمی ڈھانچے تو بالکل مکمل طور پر بنائے ہوئے ہیں. آپ کے کوارڈینیٹرز تعینات ہیں؟ بالکل تعینات ہیں. بلکہ پنجاب کی سطح کے اوپر جہاں ہم الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ یو سی لیول تک ہماری ساری کی ساری تنظیمیں جو ہے نا ڈھانچے بنے ہوئے ہیں اور عہدیداران موجود ہیں جو ابھی اپنے اپنے طور پر سارے کے سارے جو ہے فیلڈ میں نکل کر کام بھی کر رہے ہیں. اور اس لحاظ سے ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہماری جو ہے تنظیمی ڈھانچہ جو ہے ویک ہے یا نہیں. اس میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. سیکرٹری صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے انہوں نے بتایا. اچھا، ہم میں اور باقی پارٹی ایک بنیادی فرق ہے. ہم جب ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک تنظیمی ڈھانچہ بناتے ہیں تو ہم اس کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں،
हम है। उसको कहते हैं कि आपने डिस्ट्रिक्ट की बॉडी, आप डिस्ट्रिक्ट के नीचे तहसील है, ये बाकी मामला है यूसी तक, आपने वो सारी के सारी तंजीमी ढांचा वो आपने तश्कील देना है। जब वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेगा, लोगों के मसाइल सुनेगा, लोगों के साथ उसका राबता होगा, ठीक है। तो फिर वो इफेक्टिवली काम कर सकेगा। ये बाकी पार्टियों में इस तरह का निज़ाम नहीं है। वो सारे का सारा हेड क्वार्टर से एक ही बंदा डील करता है, वही कहता है फलां सदर बन गया, फलां सेक्रेटरी बन गया, फलां फलां बन गया। सियासी पार्टियों में आमरीयत है। आमरीयत है। हम जो डेमोक्रेसी की जो असल रूह बुनियाद है। है, जो रूह है, उसको सामने रखते हुए हम जो है कर रहे हैं। ये हमारी एक बाकी पार्टियों से हमारी एक इनफरादियत जो है हम वो कर रहे हैं। ये सारे आपके जो तंजीमी ढांचा है, ये जो आप बारी बारी बात कर रहे हैं कि अवामी लोग हैं, ये कर क्या रहे हैं? हम एक ऐसी सियासत करना चाहते हैं जो आम बंदे के मसले को डोर स्टेप पे हल करे, मगर इसके लिए वो इक़्तिदार का इंतज़ार ना करे। अभी सारा जो मुल्क है या सारी जो कौम है वो हुकूक को तलब कर रही है, भाई मेरा हक वो मुझे चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये जो हुकूक की जंग है ये बड़ी शदीद जंग है, और इस जंग ने कौम को तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजारा है और बड़ी ख़तरनाक तकसीम खड़ी कर दी। हम जो पॉलिटिक्स लेके आ रहे हैं, ये हुकूक मांगने से ज़्यादा हुकूक की अदायगी की, फ़राइज़ की अदायगी की जंग। हुकूक और फ़राइज़ की अदायगी के लिए लोगों को तैयार करना है। फिर इसी तरीके से जो किसी सोसाइटी के अंदर बेवा हैं, यतीम बच्चे हैं, जो तालीम से महरूम लोग हैं, उनके लिए कुछ लोग बाहमी तौर पे एक कंस्ट्रक्टिव सा बिहेवियर डेवलप करके आपस में वो इस मामले के अंदर ताउन कर सकते हैं। तो ये जज्बा पाकिस्तानी कौम के अंदर बहुत ज़्यादा है। हमने अब ये बात सोची है कि हम अपनी ये जो जज्बा है इसको अपनी पावर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और हम खिदमत की सियासत करेंगे जो आम बंदे के मसले को उसके डोर स्टेप के ऊपर हल करने की कोशिश करेगी। और ये जो मामलात हैं, इन्हीं की वजह से आम तौर पर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वो लोगों को अभी तक वो हाईजैक किए रखा है कि भाई हम आपकी गलियां बना देंगे, हम आपकी नालियां बना देंगे, हम आपके ये छोटे मोटे मसले हल कर देंगे। थाने कचहरी के ऊपर उनकी सारी पॉलिटिक्स हुई है। तो हम इस सारे अमल में से बिल्कुल एक मुख्तलिफ रास्ता निकालना चाहते हैं। गली महल्ले के मसले इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारी जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग है ये लोगों को तैयार करेगी कि भाई आप अपने मसाइल को हल करने के लिए बाहमी कोऑर्डिनेशन से अपना काम शुरू कर दें। फिर इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, अंजला भाई ये एक मैं आपके सामने नुक्ता नज़र रखने लगा हूँ, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फिर एक तब्दीली आएगी। और वो तब्दीली क्या होगी कि लोगों को गली मोहल्ले के मसाइल के ऊपर वरगला के ब्लैकमेल करके सियासत नहीं होगी, बल्कि फिर इश्यूज़ के ऊपर सियासत होगी, फिर कौम के मसाइल के ऊपर सियासत होगी, फिर मुल्क को आगे लेके जाने पे सियासत होगी। और फिर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो भी इक़्तिदार में आएगी उस पॉलिटिकल पार्टी को अपने काम के अंदर अपने आप को साबित करना होगा, वगरना आवाम उनको रिजेक्ट कर देगी। इसमें ये आप बात कर रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे बताएं कि ये जो आप बात कर रहे हैं, क्या माशाल्लाह आपने बताया कि 2 साल हो गए हैं आपकी पार्टी को, तो क्या ये खिदमत की सियासत की आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम लोगों के मसाइल हल करने की, इस पर अभी कोई अमल दरामद भी हो रहा है इस वक्त? जी मैं इसमें अर्ज़ करता था, हमने जब महसूस किया, देखा कि इस वक्त मुल्क के हालात बहुत शदीद हैं, लोग आटे के लिए जो है वो जाने दे रहे हैं, तो हमने फ़ैसला किया कि लोगों को नारों के बजाय सिर्फ जो नारे लगाते हैं रिलीफ दिया जाए। ठीक है। उसमें हमने पार्टी मुशावरत से, बाकी अपने कारकुन की और बाकी लोगों की मुशावरत से हमने एक प्रोग्राम बनाया कि इस वक्त बुनियादी इंसान की ज़रूरत रोटी है। बिल्कुल। तो रोटी मार्केट में 15 रुपए 20 रुपए की जो है वो मिलती थी। बिल्कुल। जो अगर जिसके कुछ घर में 4 अफराद 5 अफराद हैं उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो कि वो 20 रुपए की रोटी ले, तो वो उसके लिए वो उसकी एक मजदूर की आधे दिन की जो है वो एक टाइम की रोटी के पैसे जो है ना वो लग जाते हैं। ऐसे ही है। हमने सस्ती रोटी तंदूर का प्रोग्राम शुरू किया। अच्छा, माशाल्लाह। जो पूरे पाकिस्तान में
10 रुपए की रोटी हम दे रहे हैं। अच्छा, ये जो है ना, ये ज़रा बड़ी, इसको ना, ये बड़ी समझने वाली बात है कि जब आप ये इस लेवल पे, बड़े लेवल पे करते हैं ना, तो हमें अपने पल्ले से कुछ ज़्यादा नहीं करना, हम सिर्फ वो प्रॉफिट और लॉस के जो मैनेजमेंट है ना, वो कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे जो है ना, इस सिस्टम को आगे बढ़ा दिया जाए। और इसमें खूबसूरत नुक्ता ये है कि लोगों की खुददारी महफूज है। अच्छा, लोग कीमतन लेते हैं, चूँकि देखें ना, अगर आप किसी को लाइन में लगा के कहें जी मुफ्त रोटी मिल रही है, तो वहाँ भी वही हाल होगा जो आटे की लाइनों में होता है। तो हमने उनको 20 की बजाय 10 रुपये की रोटी देना। हाँ, हमने एक फ़ैसला किया, हमने उस इलाके में रहने वाले, जिस इलाके में वो तंदूर लगा है, हमने वहाँ कह दिया अपनी मैनेजमेंट को, जो भी हमारे वहाँ वो मुंतज़मीन थे, कि कोई ज़िम्मेदार आदमी, खा वो किसी गिरजाघर का पादरी हो, ठीक है, किसी भी मसलक से, किसी भी तबका फ़िक्र से तल्लक रखने वाला कोई आलम दीन इमाम हो, वो बरेलवी हो, हनफी हो, देवबंदी हो, वाबी हो, कोई हो, वो या कोई और काउंसलर हो, कोई जिम्मेदार, वो ये कह दे कि ये घर वाले जो है ना वो रिजर्विंग है, ये 10 रुपये भी नहीं देने की पोजीशन में, तो वो सिर्फ चिट भेज दिया करेंगे, हमारा वर्कर जो है वो उनके घर में उतनी रोटी दे आएगा। ज़बरदस्त, बेहतरीन। ये कितने चल रहे हैं इस वक्त तकरीबन तंदूर आपके? ये पाकिस्तान में तो शायद इस वक्त कोई हम हज़ारों कह सकते हैं, हज़ारों कह या सकते हैं, सैकड़ों कह सकते हैं? नहीं, सैकड़ों तो लाहौर में आप कह सकते अच्छा, हैं। ज़बरदस्त, सैकड़ों तो सिर्फ लाहौर में चल रहे हैं। तो हम लाहौर में कह सकते हैं। अच्छा, आप ज़रा देखें, अच्छा आप सोशल मीडिया की तरफ देखें और आप ये प्रेस मीडिया की तरफ ये अपना देखें, तो कराची में मैं गया हूँ, मैं कराची गया हूँ, पेशावर गया हूँ, इस्लामाबाद गया हूँ। इस्लामाबाद में आजकल हमारा, कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, और कराची इस्लामाबाद चूँकि थोड़ा सा उसका विजन डिफरेंट है, उसकी आबादी का स्टाइल डिफरेंट है, तो उसमें वहाँ हमने 8 जो है ना वो मेन शहरी पॉइंट, किचन पॉइंट रखे हैं, जहाँ पे शहरी तैयार होती है, और उसके बाद कुछ 600 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, जहाँ पे लोग जो है ना वॉलंटरीली लोगों के घरों तक जाके जो सहरी, और ये जो रमज़ान में सहरी और अफ्तारी है ये बिल्कुल फ्री है। अच्छा, यानी ये बगैर कीमत के ये है? बगैर कीमत पे है। ठीक है। इसमें हम पार्टी के लोग, मुखय्यर हजरात, वो सारा सिस्टम उसको चला के तो वो ये कर रहे हैं। पाकिस्तान में इतना टैलेंट है इस हवाले से, मेरे तजर्बे में बातें हैं कि ये जो अभी मुजम्मिल भाई ने बात की ना, कि जी, जो जी। गली महल्ले के छोटे छोटे मसाइल हैं वो लोग खुद हल कर लेते हैं। एक तासुर उभरता है अमूमन जो पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की सरगर्मियों को देख के, कि क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग एक मजहबी सियासी जमात है या सिर्फ एक सियासी जमात है? अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा सा आपको, चूँकि मेरी दुनिया की कोई रियासत अपने निज़ाम के बगैर नहीं होती, ठीक है, और उसके निज़ाम को उनका आइन जो है वो रेगुलेट करता है। ठीक है। हमारा जो आइन है ना, अभी पहले मुजम्मिल भाई ने याद होगा कि करारदाद मुकासद की बात की, जी जी बिल्कुल। तो करारदाद मुकासद पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के प्रियम्बल में शामिल था, जिसको जी, दिबाचा बिल्कुल। हम कहते हैं। दिबाचा है, बिल्कुल। वो उसके बाद उसको उसका हिस्सा बना दिया गया, बाद amendment में के हिस्सा बना है, बिल्कुल। अब वो जो करारदाद मुकासद है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है। ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी बात, चूँकि मैं वकील हूँ, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ, तो मुझे थोड़ी सी उस हवाले से वो जी, जी, ज़रूर। इल्म आम आदमी से ज़्यादा है। ठीक है। तो दूसरी बात, पाकिस्तान इसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, बिल्कुल, मुकम्मल नाम तो यही है। मुकम्मल नाम जो है। और दूसरी उसमें शिक है कि पाकिस्तान में कोई कानून इस्लाम की कुरान और सुन्नत से मुतजाद नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जब इस डेफिनेशन को देखते हैं, आइन की बुनियादी रूह को देखते हैं, तो मेरे नज़दीक पाकिस्तान में कोई सियासी जमात, जो सियासी पार्टी जो कौमी दायरे की पार्टी है, वो ऐसी नहीं है जिसको आप मजहबी जमात नहीं कह सकते। हंजला जी, हंजला। हंजला जो साहबी भी थे, एक बहुत जी, जी, बड़े। बिल्कुल। अच्छा, हंजला, बात यह है
کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو سیاسی پارٹی کوئی آئی ہے تو یہ کہیں مذہبی پارٹی کے طور پر تو نہیں آ گئی، یہ مذہب کا نام لے کر تو آ گئی، اور اس کے بعد پھر اسی طریقے سے مسلط ہوگی جس طریقے سے باقی مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر مسلط ہیں، اور وہ مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو سیاست کرواتے ہیں اور ووٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ہمارے مذہب کے کانسیپٹ ہی ڈفرینٹ ہیں. بالکل. کیا ہے کہ ہم جس نے داڑھی رکھ لی ہم کہتے ہیں یہ مذہبی ہو گیا، اور اس سے زیادہ بغیر داڑھی والا بے شک جتنی مرضی عبادت کرتا رہے، ٹھیک ہے، وہ نمازیں بھی نہ قضا کرے، وہ ہر طریقے سے تہجد بھی ادا کرے، وہ داڑھی والے سے زیادہ مذہبی ہوگا، لیکن ہم اس کو مذہبی نہیں کہیں گے. ہم نے حلیہ بنا دیا. ہم نے صرف مذہبی نام رکھ دیا ہے داڑھی کا، ٹھیک ہے، کہ داڑھی ہوگی تو مذہبی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، بے شک وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہمیں تھوڑا سا ابھی اس کو ڈسٹنکٹ کرنا پڑے گا، ہمیں یہ باتوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ یار ہم آؤٹ رائٹلی ان لوگوں کو بالکل ایک سائڈ پہ کر دیں کہ جو داڑیاں رکھ کے سامنے آتے ہیں تو ان کو سیاست کرنے کا حق ہی نہیں ہے، یا جو صرف بغیر داڑھی کے ہیں تو ان کو سیاست کرنے کا حق ہے. تو ایسا نہیں ہے. یہ جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ اوپن جماعت ہے، جس میں ہم ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تمام حضرات کو جو پاکستان میں خدمت کی سیاست کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہم تو بالکل سب کو ساتھ لے کر چلنے والی جماعت بن کر سامنے آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ وہ مذہبی اور نان مذہبی اور اس طرح کی بات چیت ہمارے میں نہیں ہوگی. ہمارا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا اور وہ خدمت کا ہوگا، اور اس خدمت میں ہم جو ہے وہ تعلیم کی بھی بات کریں گے، ہم انصاف کی بھی بات کریں گے، ہم صحت کی بھی بات کریں گے، ہم خوشحالی کی بھی بات کریں گے، ہم زراعت کی بھی بات کریں گے. ہم تمام پہلوؤں پہ انشاءاللہ خدمت کے جو نام ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے، اور انٹرنیشنل سیاست میں بھی، بین الاقوامی سیاست میں بھی ہم یہ جو افراتفری کا عالم ہے، قرضوں کا عالم ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم کس نہج تک پہنچ گئے ہیں، تباہی کے دانے تک پہنچ گئے ہیں، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے ہم قرضوں کی سیاست سے جان چھڑائیں گے، اور اپنے ملک کے اندر یہ ساری چیزوں کو بہتر کریں گے، زراعت کو بہتر کریں گے، انڈسٹری کو بہتر کریں گے، اور ان سب لوگوں کو ہم اپنی جماعت میں شامل کرنے کے لیے تیار ہوں گے جو قانون اور آئین کے مطابق کام کرنے کے لیے تیار ہوں گے. بار بار مسلمان اور اسلام کی بات ہو رہی ہے. یقیناً پاکستان کے آئین میں لکھا ہے کہ ہمارا صدر مسلمان ہوگا، وزیر اعظم مسلمان ہوگا، اور یہاں پر آپ کی بات درست ہے کہ مذہب ہی ہماری سیاست ہے. لیکن اس میں ایک چیز اور آتی ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور پاکستان میں عیسائی ہیں، پاکستان میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، اور بھی دیگر مذاہب موجود ہیں. ان کے حوالے سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی کیا پالیسی اور کیا لائحہ ہوگا؟ دیکھیں کیا ان کو سیاست میں جگہ دی جائے گی؟ جی بالکل. میں ابھی جیسے صدر محترم نے اور اعظم صاحب نے آپ سے بات کی ہے کہ ہم پورے پاکستان کی سیاست کرنا چاہتے ہیں. پاکستان میں تقسیم صرف مذہبی نہیں ہے، یہ اندر صاحب ایک بڑی موٹی بات ہے. مذہبی تقسیم سے زیادہ خطرناک تقسیم پاکستان میں لسانی ہے، اس وقت بن چکی علاقائی ہے، اور یہ تقسیم پاکستان کی سلامتی کے لیے بھی مسائل کھڑے کر رہی ہے. تو ہم جو ہماری پالیٹکس ہے یہ پاکستان کی سیاست ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کے تمام طبقات کی سیاست ہے، بلا تخصیص مسلک کے، بلا تخصیص مذہب کے، بلا تخصیص علاقے اور زبان کے. ہم اس میں سب کو جگہ دے رہے ہیں. تو ہم انشاءاللہ سارے ملک کی سیاست کریں گے، قوم کو اکٹھا کرنے کی سیاست کریں گے، اور ہم ایک ترقی پسندانہ سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے جس میں انشاءاللہ تعالی ہماری معیشت اور ہمارے دیگر معاملات ان میں بہتری آئے گی. معیشت کی آپ بات کر رہے تھے، بہترین ملک ہے، لیکن اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معیشت ہے، سب سے بڑا مسئلہ. اور مطلب آئے روز یہی خبریں سن رہے ہوتے ہیں ڈیفالٹ ہونے والا ہے، ہونے والا ہے، ہونے والا ہے، اتنے ریزرو رہ گئے، اتنے ریزرو رہ گئے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایک سیاسی پارٹی ہے یقیناً، اور معیشت کی بہتری کے لیے ہمارے پاس کیا لائحہ عمل ہے، یا کیا ہمارے پاس وے فارورڈ ہے، کوئی روڈ میپ ہے اس حوالے سے؟ اس میں
میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان وسائل سے محروم ملک نہیں ہے. ٹھیک ہے. وسائل تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ کچھ اور ہے. کچھ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. کچھ قانون سازی کا مسئلہ ہے. کچھ کرپشن کا مسئلہ ہے. کچھ درد دل کا مسئلہ ہے کہ آپ کے دل میں اپنی قوم کے لیے اپنے ملک کے لیے درد کتنا ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اگر آپ وسائل کو دیکھیں تو معدنیات آپ کے پاس موجود ہیں. کوئلے کے دنیا کے بڑے ذخائر میں سے ذخائر آپ کے پاس ہیں. سونے کے بڑے ذخائر میں سے ذخائر آپ کے پاس ہیں. گیس کے بڑے ذخائر میں سے ذخائر آپ کے پاس ہیں. دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام آپ کے پاس ہے. آپ ویٹ کے اعتبار سے دنیا کے پہلے 8 ملکوں میں گندم کی پیداوار کے اندر ہیں. اسی طریقے سے آپ باقی اپنی ایگریکلچر پروڈکٹس کے اندر مصنوعات میں آپ یعنی کہہ لیں کہ بہت حد تک خود کفیل نظر آتے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو اس کی وجہ مینجمنٹ ہے. ہماری پور مینجمنٹ نے ہمارے وسائل کو بہت حد تک وہ آپ کہہ لیں کہ عوام کے لیے ناقابل استعمال بنا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری معیشت کے اندر کچھ بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم ایک زرعی ملک ہیں. ہماری جو ایگریکلچر پالیسی ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی بڑی اشد ضرورت ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام کریں گے. اس میں جو محنت کرنے والا طبقہ ہے, جو ہمارا کسان ہے, جو ہمارا ہاری ہے, اس کے پاس کچھ نہیں. ٹھیک ہے. مثلا آپ دیکھیں پچھلے سال آپ نے گندم پاکستان میں جو ریٹ تھا وہ 2200 روپے من تھا. نئی گندم ابھی تک آئی نہیں ہے لیکن آپ کی گندم 5000 روپے من سے اوپر مارکیٹ میں اویلیبل ہے. تو جو مڈل مین ہے, جو سرمایہ دار ہیں, یہ ہمارے کسان کا استحصال کر رہے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ایگریکلچر پالیسی کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے, جس میں حیران ہوں گے آپ کے ایک زرعی ملک ہے لیکن یہاں پہ ڈی اے پی کی پروڈکشن کے کوئی کارخانے فیکٹریاں موجود نہیں ہیں. ہم اپنی کھادوں کا ایک بڑا حصہ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. ہماری ادویات باہر سے آتی ہیں. یہ سارا ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے کسان کو کچھ سہولیات دینی چاہیے. سستی کھاد دینی چاہیے. بیج جو امپورٹ ہوتے ہیں اس کو بند کر کے ہمیں اپنے ہاں بیج کی پروڈکشن کے سلسلے کو شروع کرنا چاہیے. ادویات کا معاملہ, ہمیں سستی ادویات اپنے کسان کو دینی چاہیے, وہ معیاری بھی ہوں. جو مشینری کی پروڈکشن ہے پاکستان کے اندر, جو زرعی مشینری ہے, اس کے اندر ہمیں لوگوں کو سہولت دینی چاہیے. تو جب اس طریقے سے ہم اپنے کسان کو سہولت دیں گے, اچھا بیج دیں گے, کھادیں دیں گے, ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس کام کریں گے, تو انشاءاللہ ہماری زراعت کی پروڈکشن میں آٹومیٹیکلی ایک بہت بڑا اضافہ ہوگا. اصل میں نا یہ مزمل بھائی نے بڑے خوبصورت سے یہ باتیں, مینجمنٹ اتنا بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے ملک میں ہے, وہ یہ ساری برائیوں کی وہ جڑ وہ ہے. بالکل. اور یہ اتنا آسان ہے کہ صرف اور صرف اس کو پلاننگ کر لیں تو ٹھیک. آپ پورے ملک میں جہاں بھی ترقیاتی کام ہوتے ہیں جی وہ آپ دیکھیں گے کہ پہلے ایک ڈپارٹمنٹ آتا ہے, وہ سڑک بنا دیتا ہے, دوسرا آ کے اکھاڑ اس کے بعد ابھی اس کو کچھ سال 6 مہینے نہیں گزرتے, 2 ماہ بعد 4 ماہ بعد آتا ہے, اس کو وہ اکھاڑنا شروع کر دیتا ہے. گیس کی پائپ لائن بچھانی, اس میں گیس کا پانی کا پائپ لائن. اچھا, اس کے بعد وہ اس کو بند کرتے ہیں, اس پہ اخراجات آتے ہیں, پھر آتا ہے جی وہ پانی کی پائپ لائن بٹھانے, پھر اس کو. تو اگر یہ ایک باقاعدہ طور پہ اس کو مینجمنٹ کے ذریعے بہتر اس کی مینجمنٹ کے لیے ایک پلان کر لیں کہ یار یہ 6 ماہ جو ہے نا وہ جو بعد کام ہونے ہیں, تو اس پروجیکٹ کو 6 ماہ کے بعد ہم کر لیں. بجٹ کا مسئلہ ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو 6 ماہ ویٹ کر لیں اس کو, تو پہلے والا کام پہلے کریں, پہلے پائپ لائن ڈالیں, یہ کریں وہ کریں, اس کے بعد اس کو سڑک کو بنائیں. تو پھر اچھا دوسرا, وہ سڑک ہمیشہ پیچز رہتے ہیں, وہ سڑک کبھی بھی ٹھیک نہیں رہتی. ایسے ہی ہے. تو یہ مینجمنٹ کے کام ہے, یہ ایک طرف نہیں,
یہ پورے ملک میں اسی طرح نظام ہے، باقی شعبوں میں بھی اس طرح ہے کہ جو پہلے کام کرنے والا ہوتا ہے وہ بعد میں ہم سوچتے ہیں، جو بعد میں کرنے والا ہوتا ہے وہ پہلے ہم کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ساری خرابیاں ہیں۔ اس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، اس پہ صرف سوچ پلاننگ کی ضرورت اور ہوتی اس ہے، قوم کے درد کی ضرورت اور ہے، قوم کے درد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کمیشنز اتنی مرتبہ زیادہ ملیں گے پارٹی ان کو جتنی مرتبہ وہ کھاڑ پھیاڑ کریں گے۔ تو اگر قوم کا پیسے کو سرمایہ کو بچانا ہے تو نیچے جو سوراخ ہے نا جہاں سے وہ گرتا ہے وہ ان کو بند کرنا ہوگا۔ اچھا حنظلہ، اس معاملے میں کو بہت زیادہ ٹیکنیکل آدمی تو نہیں ہوں لیکن عام شہری تو ہوں۔ جی جی بالکل۔ تو عام شہری کی حیثیت سے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ان کا اظہار کرنا تو بڑا لازمی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم جب اس بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے قدرتی وسائل کے ذخائر سے مالا مال ہے، ٹھیک ہے، اس میں کمی نہیں ہے۔ جو چیز نہیں ہے ہم میں وہ نیت کا فقدان ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے معاشرے میں کہاں سے کیسے یہ ٹریننگ آ گئی کہ ہم جو ہیں بدنیتی کے اوپر انحصار کرتے ہیں کہ میں نے داؤ کیسے لگانا ہے، میں نے کس طریقے سے، اس طریقے سے ایکچول جو نیک نیتی سے، ایمانداری سے کام کرنے کا رجحان ختم ہوتا جا رہا ہے اور آلموسٹ ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اگر شروع کی بات کریں، قرضے تو اس وقت بھی لے رہے تھے جب ایوب خان کا دور، ہم کہتے ہیں کہ جی سب سے زیادہ جو ہے ڈیولپمنٹ اس میں ہوئی، اس میں ہمارے ڈیم بھی بنے، اس میں ایگریکلچر کو بھی پروموٹ کیا گیا، اس میں اور بہت سارے کام ترقیاتی کیے گئے، اور اسی طریقے سے قرضہ بعد میں بھی آتا رہا، لیکن ترقیاتی کام ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی نیک نیتی سے کہیں نہ کہیں یہ پیسہ لگتا ہے تو ہمیں سامنے نظر بھی آتا ہے، اور اس سے پھر ہماری معیشت ہی بہتر ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو بدنیتی سے خرچ کریں گے، کرپشن بیچ میں لے کے آ جائیں گے اور اس طریقے سے کریں گے تو پھر معیشت کا تو بیڑا گرک ہونا ہی ہے۔ تو ہمیں اپنی نیتوں کو بھی ابھی ٹھیک کرنا پڑے گا، اس پہ بھی ہمیں اپنے نوجوانوں کو بھی ٹریننگ دینی ہوگی اور ہمیں خود بھی اپنے کردار کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اس میں ایک چیز اور بھی کہ آپ دیکھیں، پاکستان میں نا جو ہمارا معیشت کا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بہت سارا سرمایہ وہ مٹی میں شامل ہو رہا ہے، اور ہماری جو پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری اگر آپ کہہ لیں تو وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہے، اور یہ بدقسمتی ہے اور پاکستان یہ کی۔ بدقسمتی ہے۔ اگر آپ اس میں انڈیا کو دیکھیں تو آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ ان کی جو آئی ٹی کی ایکسپورٹس ہیں وہ سینکڑوں بلین ڈالرز کو ٹچ کر رہی ہیں۔ وہاں پہ آپ کو کوئی ایک بھی پراپرٹی ڈیلر وہ اس کیفیت میں نظر نہیں آئے گا کہ وہ ان کے ملک کی معیشت پر چھایا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، وہاں کی انڈسٹری کے لوگ آپ کو فلرش کرتے ہوئے اور آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی اپنی پالیسیز کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اور ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں جو اس قدر پاکستان میں ترقی کی ہے اس کے پیچھے ہماری بلیک منی ہے۔ ہماری بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس سارے عمل کو تبدیل کرنا ہے، ہمیں آئی ٹی کی طرف جانا ہوگا، اپنے نوجوانوں کو حوصلہ دینا ہوگا، اور جن لوگوں کے پاس سرمایہ ہے انہیں ہم یہ بات کہیں کہ ہم آپ کو ایمنسٹی دیتے ہیں، آپ آئی ٹی کے بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس قائم کریں، آپ آئی ٹی کے ایکسپورٹ کو بڑھائیں، آپ اس ہمت کے اندر آئیں، اور پھر جو باقی ہماری انڈسٹری ہے اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی تک ہم نے کتنا قرضہ لیا ہے، آئی ایم ایف کی ہم منتیں کر رہے ہیں، جھولی پھیلائے کھڑے ہیں، اور جناب سیلاب کا اور زلزلوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ڈیزاسٹر آئے تو پھر ہمارے ملک کو لوگ قرضے دیں تو پھر ہماری معیشت چلے۔ ایک ریکوڈیک کو اگر آپ نیک نیتی سے چلا لیتے تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید ہمیں کسی قرضے کی ضرورت نہ پڑتی۔ عام بندے کی نہ وہ پالیٹکس کرتے ہیں، نہ عام بندے کے بارے میں وہ سوچتے ہیں، نہ وہ ملک کی سیاست کر رہے ہیں، نہ وہ ملک کے لیے سوچ رہے ہیں۔ تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ عام بندے اور ملک کی سیاست کرے گی انشاءاللہ۔
نوجوانوں کے حوالے سے صدر صاحب آپ کوئی بتائیں کہ اس وقت دیکھیں مایوسی ہے، آپ حالات دیکھ رہے ہیں معیشت کی بھی، اور سارے سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو اور زیادہ نظر آتی ہے کہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان چھوڑ کے چلے جاؤ، 7.5 لاکھ لوگ ہیں ایک سال میں پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. تو اس پہ مزید پاکستان مرکزی مسلم لیگ کیا لاہ عمل رکھتی ہے نوجوانوں کے حوالے سے بالخصوص؟ اس وقت پوری دنیا میں آئی ٹی کا نظام ہے. بالکل. دنیا کے بہت بڑے ترقی یافتہ ممالک کی اکانومی جو ہے نا وہ آئی ٹی بیس ہے. ٹھیک ہے. انڈیا دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، باقی ممالک دیکھ لیں. آج دنیا میں جب ہم ریٹنگ کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا دولت مند کون سا ہے، وہ آئی ٹی کا مالک ہے. ٹھیک ہے. تو اکانومی اس وقت جو ہے وہ چونکہ آئی ٹی کے گرد گھومتی ہے، اور پاکستان میں آئی ٹی کے حوالے سے اچھا یہ کام ہے پڑھے لکھے لوگوں کا، اور پڑھے لکھا نوجوان ہی زیادہ پریشان اس لیے ہے کہ اس کو یہاں آئی ٹی کے حوالے سے کوئی اس کو فیسلٹی نہیں ہے، کوئی ایسے یہاں پہ انسٹیٹیوشنس نہیں ہے، کوئی کسی طرح کا ان کو انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے آگے اپنی اس تعلیم کو حاصل کریں، اور اس کے لیے وہ گھر بیٹھے. اچھا یہ ایسا شعبہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہیں، آپ کے پاس اگر کمرشل ایجوکیشن آئی ٹی کے حوالے سے موجود ہے تو آپ گھر بیٹھے آپ اپنا جو ہے نا وہ روزی کما رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ملک میں آئی ٹی کے حوالے سے، ٹریننگ کے حوالے سے ڈسٹرکٹ لیول پہ ابھی ہم نے فیصلہ کیا اپنے پارٹی لیول پہ بیٹھ کے. تو ہم وہ چاہ رہے تھے کہ ہم کسی ایک وہ پبلک یا ایسی گیدرنگ میں وہ بات کریں، لیکن آج چونکہ ضمناً یہ بات ہو گئی تو ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ یہ پروگرام لانچ کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئی ٹی کے حوالے سے نوجوانوں کو فری پروگرام دیا جائے. ٹھیک ہے. تاکہ وہاں سے وہ ٹریننگ حاصل کریں، اور صرف یہ فیس بک اور واٹس ایپ اور یہ چیزیں جو نیگیٹو سائڈ پہ جاتی ہیں ان کی بجائے وہ آئی ٹی سے اپنی ان کی کیپیسٹی بلڈ کی جائے، اور وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اور پاکستان سے باہر بھی وہ اس پہ کام کریں جس کا ان کو بھی فائدہ ہو اور پاکستان کو بھی فائدہ ہو. دیکھیے بات یہ ہے کہ پاکستان جس نہج تک پہنچا ہوا ہے، تباہی کی نہج کی میں بات کر رہا ہوں، جس میں ہر فرد جو ہے وہ وکٹم بنا ہوا ہے. بالکل. اور نوجوان بھی اسی معاشرے کا حصہ ہے، اور ایک بڑا حصہ ہے، اور بہت بڑا حصہ ہے. تو وہ بھی اسی طریقے سے وکٹم ہوا ہوا ہے. وہ جیسے تیسے بھی کوئی تعلیم حاصل کر لیتا ہے، ہٹ اینڈ ٹرائل جو بھی اس کا وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب وہ بیچارہ میدان میں آتا ہے تو نہ اپنے ڈیلیورنس کے لیے یا نوکری کے لیے اس کو کوئی انڈسٹری ملتی ہے، نہ کوئی آئی ٹی کا فیلڈ ملتا ہے، نہ کوئی دوسرا کوئی ایسی چیز ملتی ہے جہاں جا کے وہ اپنے جوہر دکھا سکے. ٹھیک ہے. تو جب یہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہی نہیں ہوں گی تو وہ نوجوان کرے گا کیا، سوائے اس کے کہ وہ کہے گا کہ یار اس ملک میں مجھے کچھ نہیں مل رہا تو میں باہر جاتا ہوں کہیں وہاں جا کر. تو ہم اپنے نوجوان کا ٹیلنٹ ضائع کر رہے ہیں. تو یہی چیز پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی سیاست کا محور ہے کہ ہم پاکستان کے اندر یہ مواقع انشاءاللہ پیدا کریں گے اور نیک نیتی سے ایسی چیزیں مہیا کریں گے جس میں نوجوان کو یہ موقع ملے کہ وہ اپنے ٹیلنٹ کو سامنے لائے اور اس ملک کی خدمت کرے. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جس طرح اعظم صاحب نے بھی بات کی ہے اور صدر محترم نے بھی بات کی کہ پاکستان کے اندر حالات نے لوگوں کو مایوس کیا ہے، اور حالات میں جو مایوسی ہے یہ ہماری لیڈرشپ کے منفی کردار کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. چونکہ اس نے اپنے آپ کو رول ماڈل ثابت نہیں کیا کہ جب ہمارا ایک عام نوجوان جو یونیورسٹی سے ڈگری لے کے باہر نکلتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ یار ہمارا ایک عام جو پولیٹیکل لیڈر ہے جو بالکل تعلیم سے بھی کوڑا ہے، آری ہے، وہ جانتے ہی نہیں اس چیز کو، وہ جناب گاڑیوں کے ایک بڑے کارواں کے اندر گزر رہا ہے اور اس کے لیے روڈز بھی بلاک کر دیے گئے ہیں، اور ہمارے جیسے نان اے سیوں میں سفر کرنے والے لوگ وہ جناب بیچارے اب اس کے پروٹوکول کی وجہ سے وہ اس کے روٹ کے گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں پھر لوگوں میں صرف مایوسی نہیں لے کے آتی، یہ فرسٹریشن لے کے آتی ہیں، پھر منفی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر قوموں کی تباہی کے عمل کا آغاز ہو جاتا ہے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس بات کی ضرورت تھی
کہ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہوں جو ان لوگوں کی آواز بنے. ٹھیک ہے. تو ہم یہ جو ہمارا ایک عام نوجوان ہے، پڑھا لکھا نوجوان ہے، ہم اسی کے لیے میدان سیاست میں آئے ہیں، اس مایوسی کو ختم کرنے کے لیے، اس فرسٹریشن کو ختم کرنے کے لیے. اور ہم اپنے نوجوانوں سے یہ بات ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری تو جو سیاست ہے وہ یہی ہے کہ اٹھو میری قوم کے غریبوں کو جگا دو. آپ کی مایوسی کے دن گزر چکے ہیں. انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایسی سیاست ہوگی جو عام بندے کی، ان نوجوانوں کی ہوگی، جو ان کے دلوں کی آواز ہوگی اور ان کے دکھوں کا مداوع کرے گی. اچھا دیکھیں نا، یہ جیسے مزمل بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی، یہاں کے حالات بدلنے کے لیے پولیٹیکل کلچر کو بدلنا ہوگا. بالکل. جب تک آپ کا پولیٹیکل کلچر نہیں بدلتا، یہاں حالات میں تبدیلی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے. اور پولیٹیکل کلچر کو بدلنے کے لیے سوچ کو، ان لوگوں کو بدلنا ہوگا جو صرف اور صرف پاور پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، جو عوام کی سیاست کی بات نہیں کرتے. ہماری جماعت اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں اس پولیٹیکل کلچر کو تبدیل کر دے گی. اسی سے متصل ایک سوال ہے. آپ نے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے حوالے سے ساری باتیں کی ہیں. ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب الیکشن آتا ہے تو ایسی سیاسی پارٹیاں جو نئی ہوتی ہیں، بہت زیادہ ووٹ بینک نہیں رکھتی، وہ عموماً کسی نہ کسی کے ساتھ اتحاد کر لیتی ہیں یا اپنا وزن کسی پلڑے میں ڈال دیتی ہیں. کیا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا ایسا کوئی پلان تو نہیں ہے؟ اچھا، یہ نا بڑی آپ نے خوبصورت بات کی. پاکستان میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں جی. وہ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی اسٹیج پہ وہ یہ جو کمپرومائزنگ پالیٹکس ہے جی. وہ اس کا حصہ رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہم پاکستان کی سیاست کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم پاکستان اور نظریہ پاکستان کی سیاست. اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ ووٹ دیں، آئیں اور ہمیں جانچیں اور پرکھیں. اب دیکھیں، ویسے بھی میں پالیٹکس کی جو اسٹڈی ہے نا وہ بڑی مختلف ہے. جی جی. پوری دنیا میں جب سے یہ دنیا بنی ہے اور جب سے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کو مذہبی حوالے سے یا ادروائز جب بھی کوئی شخص اپنا پیغام لے کے آیا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ رات کو سوئے اور صبح جو ہے سورج چڑھے اور سب کچھ جو ہے نا سارا پیغام پھیل چکا. اس کے لیے ایک مسلسل جدوجہد کی ٹائم ضرورت لگتا ہے. اور پولیٹیکل سسٹم میں الیکشن بہت اہم ہوتے ہیں. یہ الیکشن میں انشاءاللہ العزیز جو ہم ووٹ لیں گے، جن حلقوں سے جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے، وہ ہمارا سرمایہ ہوگا، وہ عوام کے وہ اعتماد ہوگا ہم پہ، اور ہم انشاءاللہ العزیز ہم اسی کو بھی رعایت بنا کے آگے بڑھیں گے، اپنی پالیٹکس کریں گے. اس لیے کہ ہم نے پولیٹیکل کلچر کو چینج کرنے کی بات کی ہے. ٹھیک ہے. تو پولیٹیکل کلچر چینج اسی وقت ہوگا جب ہم انڈیپینڈنٹلی اپنا کام کریں گے. بالکل. پاور پالیٹکس کا حصہ بن کے پولیٹیکل کلچر چینج نہیں ہو سکتا. ایسے ہی ہے. تو انشاءاللہ العزیز ہم اپنی پالیٹکس کریں گے، عوام کی پالیٹکس کریں گے. بہترین بات. اس میں ایک میرا خیال ہے بات کو سمیٹنے کی طرف آتے ہیں. جنرل سیکرٹری صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا اس پہ ذرا رائے دیں. خواتین پاکستان کی نصف آبادی ہیں، بلکہ یہ جو حالیہ مردم شماری آئی ہے تقریباً نصف کے قریب بنتی ہیں. اب ظاہری بات ہے اسلام بھی عورتوں کو حقوق دیتا ہے، پاکستان کے آئین میں بھی ہے. خواتین کو حقوق دینے کے حوالے سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی کیا لائحہ عمل ہے یا پالیسی کیا ہوگی؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں خواتین جو ہوتی ہیں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ سیاست کا میدان ہو یا کوئی دوسرا میدان، ٹھیک ہے، صحت، ایون آپ تعلیم کی بات کریں تو ان سارے میدانوں میں عورت کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بھی بات کریں تو وہاں بھی عورت کا کردار ہمیشہ جو ہے وہ بڑا نظر آتا ہے، بڑا واضح نظر آتا ہے. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری خطبہ میں بڑے واضح طور پہ عورتوں کے لیے اسپیسیفکلی بڑا زور دیا کہ ان کے حقوق کو سلب نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ان کو حقوق دینے میں آپ نے پیش ہونا ہے. ٹھیک ہے. اور ان کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. ٹھیک ہے. تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ بھی
اسی سیاست کو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جب اسلام کی بات بھی کرے گی تو پھر کیا ہم جو خواتین کے حقوق ہیں ان کو سلب کرنے کی بات کبھی بھی نہیں کریں گے. ہم ان کو ان کا پورا ڈیو شیئر جو ہوگا جو پاکستان کی سیاست میں یا پاکستان کے دوسرے شعبوں میں وہ انشاءاللہ اسی طریقے سے ان کو اپنے ساتھ ملا کے کندھے سے کندھا ملا کے ہم ان کو شامل کریں گے جس طریقے سے ایک معاشرے میں ان کا کردار ہونا اس طرح سے چاہیے. پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے. پوری دنیا میں جتنے حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں اس سے پہلے وراثت کا حقوق جو وراثت کے جتنے حقوق ہیں وہ آپ دیکھیں تو اس سے پہلے کرسچینٹی کو دیکھیں اس وہ لوگ میں وہ صرف اور صرف بڑے بیٹے کے حوالے سے وہ چلتا تھا. یہ اسلام نے دی قانون میں موجود ہے, آئین میں موجود ہے, لیکن ہم نے اس کلچر کو بدلنا ہوگا, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہماری بہنیں ہیں, ہماری مائیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, تو ان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. اور دوسری کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں ہیں, جو فطری ہیں. اب میں آپ کے سامنے دنیا پوری کی مثالیں رکھتا ہوں. امریکہ کی طرف دیکھ لیں, امریکن تاریخ میں کتنی عورتیں وہاں کی پریزیڈنٹ بنی. جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہمارے جو ایشین کنٹریز ہیں یا پاکستان ہے یہاں عورتوں کے حوالے سے وہ حقوق نہیں ہیں, تو اس پھر دیکھنا ہوگا کہ ٹاپ پہ کیا ہے. تو امریکہ پریزیڈنٹس وہ عورتوں کے نام بتائیں, اتنے پریزیڈنٹس امریکہ کے اس وقت بنے ہوئے اس میں کتنی عورتیں پریزیڈنٹ ہیں؟ ایک بھی نہیں ہے. برطانیہ میں ایک پرائم منسٹر کے علاوہ آپ آگے بتائیں کہ اور کتنی وہاں پرائم منسٹر ڈیموکریسی. لیکن وہاں تو خیر کوئین بھی تھی. تو مطلب جو مدر آف دی ڈیموکریسی ہے, ٹھیک ہے, جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ آج پوری دنیا میں جو جمہوریت ہے وہ وہاں سے ہے. بطور انسان رہتے ہوئے جو ان کے حقوق ہیں اس کے لیے کام کرنا ہوگا, اور اس کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم معاشرے کو ایجوکیٹ کریں گے, اس کلچر کو تبدیل کریں گے. جو معاشرے میں دنیا میں رہتے ہوئے عورتوں کے حقوق ہیں وہ ان کو ہم لے کے دیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان پہ کوئی ڈاکہ نہ ڈالے. ایک بات میں نا آپ کو اس چیز کو ایک اور اینگل سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ویسے بس اوقات کچھ چیزیں وہ تصوراتی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ہماری سوسائٹی کے بارے میں بھی ایک تصور قائم کر دیا گیا ہے کہ یہاں پہ شاید عورت کو بالکل حقوق نہیں ملتے. اس لیے یہ آپ کا ہی سوال نہیں ہے, اور بھی بہت ساری جگہوں سے ہم سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ عورتوں کے حوالے سے کیا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے اس کو اپنی قوم کے چہرے کا جو ایک خوبصورت چہرہ ہے نا وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں آپ سے کہوں گا کہ یہ واحد ملک ہے دنیا میں جہاں پہ باپ اپنے بیٹے کو صبح گھر سے گندے کپڑے پہنا کے کام کے لیے کسی ورکشاپ پہ, کسی فیکٹری میں, کسی کارخانے میں بھیجتا ہے, اور اپنی بیٹی کو اپنے موٹر سائیکل پہ, اپنے سائیکل پہ یا اپنی گاڑی میں بٹھا کے وہ اس کے تعلیمی ادارے تک چھوڑنے کے لیے جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اگر آپ میڈیکل کالجز کے اندر, اگر آپ یونیورسٹیز کے اندر, اگر آپ دیگر تعلیمی اداروں میں عورتوں کی پرسنٹیج چیک کریں تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ بعض اداروں میں 80-20 کی ریشو ہے, بعض انسٹیٹیوٹس کے اندر وہ 60-40 کی ریشو ہے. یعنی خواتین ہماری سوسائٹی میں مردوں کی نسبت زیادہ باعزت مقام پاتی ہیں, اور یہ ہمارے دین کا اور ایمان کا حصہ بھی ہے. ٹھیک ہے. پہلی تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی جماعت کے ہونے کے ناطے ہمیں اپنی قوم کا یہ جو خوبصورت چہرہ ہے یہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے. ہم اپنی ماں کو, بہن کو, بیٹی کو, اپنی بیوی کو اپنی عزت سمجھتے ہیں, ہم اس کو اپنے لیے ایک کہہ لیں کہ فخر کے طور پہ لیتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ اپنی سوسائٹی کو بلڈ بھی اپنی سیاست کے ساتھ ایسا ہی کریں گے کہ ہماری سیاست کے اندر ہماری عورت ایک باعزت مقام پائے, اور جو سوسائٹی کے اندر اس کا کردار بنتا ہے وہ اپنے کردار کو کھلے عام وہ ادا کرنے کے لیے اپنے اندر ایک سہولت بھی پاتی ہو, اور وہ اپنے اندر یہ کیپیسٹی بھی پاتی ہو, اور وہ محفوظ بھی ہو. اس حوالے سے بات کو سمیٹنے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جو
قیادت موجود ہے، اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں، بالخصوص جو سیاسی عدم استحکام ہے بہت شدید اس وقت ملک کو لاحق ہے اور بحران کی کیفیت ہے، اس کے حوالے سے ایک مختصر ایک منٹ کا آپ کنکلوڈنگ میسیج جو ہے وہ ہمارے قارئین کو ضرور دیں، ناظرین کو. سر، صدر صاحب سے ہم آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں جمہوری نظام ہے، پارلیمانی پولیٹکس ہے. تو جب پارلیمنٹ موجود ہے تو آج تمام پارٹیاں جو بڑی بڑے ہیں مختلف جن کے کچھ سٹیکس بھی ہیں، ہم تو چونکہ پالیٹکس میں نئے ہیں جی جی تو وہ ڈائلیگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. آج پاکستان جس طرح پاکستان بنا، جن حالات میں بنایا گیا، جس طرح اس وقت ڈائلیگ کی ضرورت تھی اور ڈائلیگ ہوا، آج بھی ہمیں ایک نیشنل ڈائلیگ کی ضرورت ہے. اور وہ سب لوگ بیٹھ کے خدا کے لیے ان کو بیٹھنا چاہیے تاکہ اس ملک کے لیے بہتری کے لیے کام ہو. ادروائز یہ حالات جو ہے نا وہ درست سمت میں نہیں جائیں گے. جی سیکرٹری صاحب. عبداللہ صاحب، بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں جو سیاست ہم دیکھ رہے ہیں، تمام سیاستدان اور سیاسی پارٹیاں وہ ایک دوسرے کے ساتھ سیاست نہیں کر رہے یا ملکی سیاست نہیں کر رہے، بلکہ دشمنیاں کر رہے ہیں. ایک دوسرے کے دشمن کے رول کے اوپر ہمیں سامنے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب تک ہم یہ اس چیز کو ختم نہیں کریں گے، ان دشمنیوں کو سیاست میں نہیں تبدیل کریں گے، تو میرے خیال میں پاکستان کے حالات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ لوگ اپنے آپ کو تبدیل کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کریں، الیکشن کی طرف جائیں. اور یہی ہمارا موقف ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ سارے کے سارے آپس میں جو ہے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے آپس میں بات چیت کریں اور پاکستان کی اچھی سیاست کو فروغ دیں. جی دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوموں کی زندگی کا جو ضامن ہوتا ہے نا، وہ ان کا نظام ہوتا ہے. جی جی. تو ہمارا جو نظام ہے وہ ہمارے آئین کے اور قانون کے تابع ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئین کی پاسداری، قانون کی پاسداری کا عہد کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز کو یہ عزم کرنا چاہیے کہ وہ آئین سے ماورا کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے. بالکل. اور ہم سب کے سب آئین کے تابع ہو کے اس ملک کے ساتھ مخلص ہو کے اور خلوص نیت سے اپنی قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے. ملک ہے تو ہم سب ہیں، اور اگر ملک نہیں ہے تو ہمارے وجود کی پھر کوئی حیثیت نہیں. بالکل. جزاک اللہ جی. بہت شکریہ آپ احباب کا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے حوالے سے، اس کے بنیادی سوالات اور اس کے آئین کے حوالے سے اور اس کی ورکنگ کے حوالے سے، بالخصوص اس کے پارٹی ڈھانچے کے حوالے سے آپ نے رکھے سامنے. تو میں سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اس پر، اور اسی پہ ہم اپنی یہ جو آج کی گفتگو ہے، یہ جو نشست ہے، اس کا ہم اختتام کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے مختلف پروگرامات ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے، جس میں موجودہ حالات کے حوالے سے یا کسی خاص موقف کے حوالے سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی پالیسی اور لائحہ عمل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت شان ہے مرکزی مسلم لیگ.